बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में 21 जून की शाम और दिन भर की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ मैं हूँ आपका अपना फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मामला कुछ यूं है। ख़बरों की जानिब बढ़ने से पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट आज की के पाकिस्तान पेपर्स 1979 के लीक हुए बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रहे हैं वायरल, और अमेरिका को नए चौकीदार की तलाश। इस खत्े के अंदर ईरान इसराइल जंग का असल तनाज़र क्या है, कप्तान की हुकूमत क्यों गिराई गई, रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या अमेरिका के चौकीदार का किरदार अदा करेंगे, बाजवा का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का प्लान क्या था, खुदा न खास्ता क्या इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिराई जाती तो इस रास्ते में रुकावट हो सकती थी। पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात का असल राज क्या है, मामलात खुल रहे हैं। पहले जनाब, पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले अमेरिका को पाकिस्तान में नए जो खत्े में नए चौकीदार की तलाश क्यों कर कैसे, अगर इसको मौजूदा इसराइल जंग के तनाजुर में देखा जाए तो 1979 के जो पाकिस्तान पेपर्स हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो अंदाज़ा होता है उनसे कि दरअसल अमेरिका इस वक्त ईरान से चाहता क्या है। ये वही बेसिकली पेपर्स हैं जो तेहरान में अमरीकी सफारत खाने से उन हज़ारों दस्तावेज़ात के साथ बरामद हुए थे जो पासदारान इनकलाब के नौजवानों ने एम्बेसी पर कब्ज़ा करते हुए महफूज कर लिए थे। और इस बात को आज तकरीबन 86 बरस हो गए हैं, और ये वो वक्त है कि जब ईरान इस खत्े में अमेरिका के चौकीदार का किरदार अदा करता था। और शाह ईरान के जवाल के वक्त और उसकी बादशाहत के ख़ात्मे पर यह काम फिर काफ़ी हद तक बाद में पाकिस्तान ने अंजाम दिया जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौरे हुकूमत में। और दोस्तों, मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ, डाट्स को आपने कनेक्ट करना है, सारा मामला जनाब आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये जो उस वक्त खत्े के अंदर सूरत हाल बदल रही है, क्यों नवाज शरीफ, क्यों आसिफ जरदारी साहब, क्यों पाकिस्तान का ताकतवर माफिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात चाहता है, क्यों इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी। मामलात खुल कर आ रहे हैं जनाब सामने, और इस पर आपने अपना फीडबैक भी देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग डिटेल्स हम जनाब आपके सामने रख रहे हैं। रूस की अफगानिस्तान में जब हुई मुदाखलत तो उस वक्त फिर चीन के भी बढ़ते हुए असरात थे खत्े में। अमेरिका को उस वक्त खत्े में एक कोई जो है वो बज़ाहिर काबिल एतमाद साथी नज़र नहीं आ रहा था। ईरान में इनकलाब आ चुका था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को ज़िया दौर के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों हुआ, ये तमाम तर चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि डोनल्ड ट्रंप का जो भारत के हवाले से हालिया मौक़िफ़ है, अमेरिका को एक बार फिर रज़ा शाह पहलवी जैसा किरदार चाहिए खत्े में, और इसलिए अब ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन की जो बातें हैं वो मेरे दोस्तों ज़ोर पकड़ रही हैं। ईरान में कोई तब्दीली आती है या नहीं, ना होने के बराबर है इस बात का इम्कान। और अब से थोड़ी देर पहले इस किस्म की इत्तलात हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं खामनई, उन्होंने उनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अपने 3 जो है वो नए नाम उन्होंने दे दिए हैं कि जनाब आगे चलकर उनके बाद मामलात को कौन देख सकता है, कौन जनाब जो है वो उनका जानशीन हो सकता है। और इस वक्त जो सारा ज़ोर है वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के ऊपर है। मगर ये जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसराइल पर हमले के बाद ये सारा मामला वहीं जनाब ठप हो गया है। और इस वक्त इस इसराइल और अमेरिका जो हैं वो जनाब बहुत कुछ सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस बात का इम्कान नहीं ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस तरह से रद्द अमल आएगा ईरान की जानिब से, इस तरह से मुस्लिम दुनिया जो है वो उठ खड़ी होगी। और एक ऐसा मुल्क जो 40 साल से तकरीबन इक़्तिसादी पाबंदियों में रहा, उसका जो मुकाबला है उसकी जानिब से दुनिया पूरी का मुकाबला करना खासा हैरान कुन है। और ऐसे हालात में अब ये कोशिश की जा रही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ मामलात जाएँ। पाकिस्तान के साथ आप इसको कनेक्ट करें, पाकिस्तान के अंदर भी रजीम चेंज ऑपरेशन इसीलिए हुआ था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें गर्दिश हैं। हमारे पास डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं, कोई कन्फर्म इत्तलात तो नहीं। भारतीय टीवी चैनल्स भी और कुछ उनके वीलागर्स भी इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं।
کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہیں وہ اڈے دیے جائیں گے، جس میں نیول ایئر بیس بھی ہے، دیگر جو ہے کچھ اڈے بھی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا ایران کے اوپر نظر رکھی جائے گی؟ لوگ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کو ایک بار پھر امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا جائے گا، اسی طرح جیسے 2001 میں بنایا گیا، جس کی مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں وہ مخالفت کرتے رہے اور کہتے رہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ کیا یہ آگ پاکستان کے اندر لگانے کی سازش ہے، کوشش ہے؟ اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، آپ کو بھی سوال اٹھانا ہوگا، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے دینا ہوگی، کیونکہ 1979 کے جو پاکستان پیپرز ہیں جو میں نے ڈیٹیل سٹڈی کیے، ان کے مطابق خاصا دباؤ تھا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام ترک کرنے پر اس وقت بھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 1977 کے مارشل لا سے پہلے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انکار کر دیا تھا نیوکلیر پروگرام ترک کرنے پر، اور پھر انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم عبرت کی مثال بنائیں گے، اور پھر بات ان کے رجیم چینج تک چلی گئی تھی۔ بھٹو مخالف تحریک کے حوالے سے یہ پیپرز ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی سفارت خانے سے ٹیلی گراف ایک گیا کہ پارٹیز اور، جس کا بہرحال بھٹو نے بھرپور جواب دیا پارلیمنٹ میں بھی اور پنڈی بازار میں بھی کہ پارٹیز ناٹ اور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ جیسے کرداروں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اس قسم کے کالم لکھے، جب عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، جب عمران خان صاحب بار بار وہ پیپر لہرا رہے تھے، بتا رہے تھے اس وقت کے پاکستان کے طاقتور حلقے جنرل باجوہ، پاکستان کے آرمی چیف کیا کر رہے تھے، کس طرح سے عمران خان صاحب نے ثبوت دیے، بعض میں بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی آئے کہ جناب کس طرح سے پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف سائفر والا معاملہ، رجیم چینج آپریشن والا معاملہ کس طرح سے درست ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح 79 کے اندر ہوا، بعد میں پھر بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی، لیکن پاکستان کی بعد میں آنے والی حکومت نے بھی مارشل لا کا پروگرام ترک نہیں کیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید دباؤ آتا، روس نے افغانستان کے اندر مداخلت کر دی اور پاکستان پھر امریکہ کی مجبوری بن گیا، امریکی ڈالرز کی ریل پیل ہو گئی، اس کے بعد ایٹمی پروگرام بھی جاری رہا۔ لیکن اس جنگ میں جو ہماری مداخلت تھی اس کے اثرات آج تک جناب ہم بھگت رہے ہیں، اور ایران میں اس حوالے سے بنیادی کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن جیسا کہ پھر انقلاب کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے ایران کے کئی سرکردہ رہنما اندرونی جنگ یا اختلافات کا شکار ہوئے، اس کے بعد پھر ایرانی پارلیمان کو بم دھماکے سے اڑایا گیا، اسپیکر ہاشمی رفسنجانی وہاں پر شہید ہوئے، پھر یہ جو بھی معاملہ آگے بڑھتا رہا، بائیں بازو کے رہنما بھی ٹارگٹ ہوئے، اس کے بعد پھر برسہ برس کیا ہوتا رہا، یہ تمام تر چیزیں جناب سامنے ہیں۔ پھر امام خمینی کا مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کا نعرہ، یہ تمام تر چیزیں اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ایک ایک کر کے چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ بیسیکلی ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اگلی جو بڑی خبر ہے وہ جناب یہ ہے کہ استنبول میں OIC اجلاس میں وزراء خارجہ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ ایران اور غزہ پر جو جارحیت ہے اس کو ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اس موجودہ تناظر کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مسلم امہ نے جو سٹینڈ لیا ہے یہ بڑا سٹینڈ ہے، اور اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ترک کر سکے، جو ہے وہ جوہری صلاحیت کو ختم کر سکے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ، اس کے اندر بھی یہ سٹیٹمنٹ بھی معنی خیز ہے موجودہ صورتحال کے اندر، کیونکہ چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی وہ بات کر رہے تھے جناب کہ میں کچھ ثالثی کا کردار ادا کروں گا، کبھی وہ بات کر رہے تھے کہ میں جناب ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اب انہوں نے 2 ہفتے کا وقت جو ہے وہ مانگ لیا ہے، اور اب ایک بار پھر اس معاملے کے اوپر جناب ان کا یو ٹرن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تیسری بڑی خبر اس حوالے سے کیا ہے وہ یہ کہ جب ٹرمپ کا یہ بیان آیا سامنے تو اس کے بعد ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ UN سیکرٹری جنرل نے جناب اس کے اوپر خبردار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی سفارتی کوششیں تیز کی جائیں اور فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت عالمی امن کیونکہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، بڑی ذمہ داری ہے عالمی برادری کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران متعدد بار یہ بات کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا، تو پھر ہم جو ہے وہ چینی مندوب نے بھی کہا کہ وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو اسرائیلی حملے ہیں وہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہیں، ایران کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں، اور اسرائیل کی جو موجودہ کارروائیاں ہیں وہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ روسی مندوب نے بھی یہ بات کی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کی جائے، اسرائیل ایران تنازع میں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور اسرائیل نے ایران میں جو جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جوہری معاہدے پر اس سے پہلے ایران رضامند ہونے جا رہا تھا، لیکن اب اس کے بعد معاملات جناب جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں،
اور آیت اللہ خامنئی نے اپنے ممکنہ جانشین کے لیے 3 نئے نام تجویز کر دیے ہیں۔ یہ بھی جناب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے۔ اسے بھی بڑا غیر معمولی اقدام جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے کیونکہ ان کے بیٹے مجتبیٰ کا نام اس کے اندر شامل نہیں، جو کہ عالم دین ہے، پاسداران انقلاب کے جو ہیں وہ قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام جناب ان ناموں کے اندر شامل نہیں۔ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ترک صدر کا اہم ترین بیان، اہم ترین سٹیٹمنٹ، یہ بھی آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اختلافات ختم کر کے امہ ایک ہو جائے، مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور مسلسل خطے میں عدم استحکام ہے اسرائیل کی وجہ سے۔ نیتن یاہو جو ہیں وہ خطے میں امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اسرائیل نے پہلے یمن، اس کے بعد پھر لیبیا، اس کے بعد پھر شام، اور اب ان پر جاریت کرنے کے بعد اب جناب ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے ترک قیادت سے ملاقات کی ہے۔ چنتخب وزیراعظم شہباز شریف نے بھی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی، وہاں پر بھی یہ بات زیر گردش ہے کہ جناب کیا خدا نخواستہ اب ایران کے بعد پاکستان کی باری ہو سکتی ہے، اور اسرائیل نے ایرانی جارحیت کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ترک عوام ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ تک کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک طرف چل رہا ہے جناب ماحول، اور دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں حکومت نے آئل کمپنیوں کو تیل ذخیرہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 14 کروڑ لیٹر پیٹرول فوری طور پر منگوانے کا حکم دیا گیا ہے کہ 20 دن کا جو تیل ہے اس کا ذخیرہ کیا جائے۔ یہاں سے آپ کو صورتحال کی جو سنگینی ہے اس کا جناب ہو جاتا ہے اندازہ۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بلا جواز حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آپ نے یہ حملہ کر کے خطے کے امن کو جو ہے وہ اس کو شدید ترین جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے جو انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی ہے IAEA اس کے سربراہ کے خلاف اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر شکایت درج کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے جو ہے وہ UN سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کو درخواست دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جوہری تنصیبات پر جو اسرائیلی حملہ ہے اور جو دھمکیاں ہیں اور اس پر مذمت کرنی چاہیے IAEA کو، لیکن کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ مذمت کی جائے، اور مستقل ناکامی ہے یہ آپ کی پیشہ ورانہ، اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کرے گا، دیگر جو اپنا دفاع کا حق ہے وہ بھی وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ترک صدر سے اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ آپ نے یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے جناب کہ اس سے پہلے امریکی صدر کے ساتھ چیف مارشل صاحب کی ملاقات جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ غیر معمولی ملاقات ہے، اور پاکستان کی حکومت حیرت ہے یعنی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ اب سے چند دن پہلے تو جناب ان کے اوپر دہشت گرد ہونے کے الزامات ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگائے جا رہے تھے، پوری کی پوری نون لیگ کی جانب سے، پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور کیا کچھ کہا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہیں آئے تھے۔ اور اب جناب 2026 کے نوبل انعام کے لیے، جی ہاں یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور بڑا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے بڑے میڈیا گروپ ڈان گروپ نے بھی کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی میں کمی آئی اس میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے سفارتی روابط سے جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹالا ہے ٹرمپ نے۔ اور شہباز شریف صاحب کی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی یہ خواہش ہے کہ اصل ثالث ہیں ٹرمپ صاحب، تو جناب انہیں جو ہے وہ 2026 کا نوبل امن انعام ملنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ مجھے روانڈا، کانگو، سربیا، کوسو اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کرانے کے اوپر نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بلی اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے جناب، تھیلے سے پاکستان کردار ادا کرنے جا رہا ہے فرنٹ لائن سٹیٹ کا۔ چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اور کیوں کر پاکستان کے اندر سال 2022 میں جناب رجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب سے اڈے مانگے جاتے ہیں، ایک ماحول چیک کیا جاتا ہے، ایک امریکی ٹی وی چینل امریکی اینکر ایک انٹرویو کے اندر جس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد وہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور چلتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کوششیں شروع ہو جاتی ہیں اس بات کے حوالے سے کہ جناب پاکستان اس حوالے سے جو ہے اسی طرح سے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرے۔
جیسے روس اور افغانستان وار کے جو ہے وہ دوران کیا تھا، اور یہاں پر کیا امریکہ اسرائیل کے جو ہے وہ حق میں اور ایران کے خلاف پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یقینی طور پر پاکستان کے اندر اگر پاکستانی عوام کے منتخب ووٹوں سے حکومت اس وقت موجود ہوتی تو یقینی طور پر وہ زیادہ بہتر اور پاکستانی عوام کے حق میں فیصلے کر سکتی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔